अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्बे वाजा, हस्बे जायका, हस्बे आमद। वो इसलिए कि लंदन आ गए हैं ना, विटामिन डी भी आ गया इनमें, प्लेलेट्स भी पूरे हैं इनके आज। आपको पता है प्लेलेट्स इनके भी कोई शॉर्ट होने लगे थे, करंट शर्ट लगाया, को भाभी ने लगाया है या कोई टीका लगाया है इन्होंने, को गोलियां छोलियां खाई हैं। मैं इमदाद साहब जैद शहजाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, सलामत हैं और लंदन पहुंच चुके हैं। लंदन वहां जहां नवाज शरीफ के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं इन्होंने, वो नासिर भट्ट और और बाकी जो गुरु हैं सारे जितने भी, उनके करीब पहुंच गए। वो फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अभी जो गुफ्तगू करनी है, एक तो लंदन की फिजाओं में इनको खुशामदीद कहते हुए इमरान खान साहब का दौरा मुअत्तल या मुलतवी या कैंसिल, ये क्यों हो गया इमदाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले आपके फिक्रे सुनकर ये हैरान हो गया कि शायद कोई लीवर ब्रदर्स किसी प्रोडक्ट का इश्तिहार आप सुनाने लगे, लेकिन इतनी हस्बे जायका और इतनी हस्बे जो है वो कहते हैं मसाला हस्बे जायका डाल दीजिए, नमक आप हस्बे जायका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज करें, मैं आपको बता दूं कि मैं लंदन पहुंच चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। लंदन आते ही एक और बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया है, जो हम नासिर भट्ट के वाले से, जो हम आपको एक दो दिनों में इंशाल्लाह बताएंगे कि उन्होंने एक होटल खरीदा, और वो भी मुस्लिम लीग के एक ऐसे रहनुमा से जो मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं और जो उनके फैमिली मेंबर की हैसियत रखते हैं, उनसे खरीदा, उनसे भी कुछ धोखा किया, और आजकल उस होटल पे फट्टे लग गए। अच्छा, फट्टे लगना यहाँ की जुबान में बड़ा खतरनाक समझा जाता है। शायद आपको पता ना हो या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले नाजरीन को पता ना हो कि फट्टे क्यों लगते हैं। और आप तो वकील है, शायद आप जानते होंगे कि जब अदालत किसी किस्म का कोई हुक्मनामा जारी कर देती है तो वहां पर उस प्रॉपर्टी पर फट्टे लग जाते हैं। तो अब तो वैसे ही इनके नाम के फट्टे चल रहे थे, नासिर भट्ट के नाम के डंके बज रहे थे इनके नोटोरियस नाम के। तो अब वो फट्टे वाली कहानी भी आपको सुनाएंगे कि वो उस रेस्टोरेंट की जो साउथ हाल के इलाके में बड़ी मारूफ जगह पे, और खरीदा भी इन्होंने उनसे कि जो एक बहुत बड़े। उसके साथ साथ आपको ये लोग समझते जब हम पीपल्स पार्टी के बारे में बात, आपको पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की भी बताएंगे कि वो एक होटल किराए पे लेके उसका किराया खा गया, साल हो गया ना उनको पैसे दे रहा है, वो भी बेचारे रो रहे हैं। ये क्या करते हैं लोग अजहर सिद्दीक, ये आपको बताएंगे। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, और उससे पहले मैं ये भी बताऊं आपको, ऐसे नहीं, जरा ऐसे नहीं, एक मिनट। फट्टा लगना जो होता है ना, वो इश्तिहारी होता है, याद रखिए, इश्तिहारी। वही वही मैं भगौड़ा हो, मुझे वो जो भगौड़ा हो, भाग और जाते जो हैं आपने, तो हाँ वो तस्वीरें लगती हैं, मुश्तरी इश्तिहारबाज इतलाए आए हैं कि मैं फलान आपको से। अल्लाह ताला कल कल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुश्तरी इश्तिहारबाज की तस्वीरें जो है उस होटल की, वहां से फट्टे लगे हुए होटल की, और वहां नोटिस जो लगा हुआ है, और उस शख्सियत के बारे में भी मुतारफ कराऊं कि जिनसे उन्होंने खरीदा और इसमें क्या मामला हुआ। अच्छा नहीं नहीं, आगे गुफ्तगू करने से पहले एक और खबरदार मतलब, वो जस्टिस काजी फाइसा के बारे में बात करनी है। आप हैरान रहेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान बनाने वालों में सबसे अहम नाम जो है, वो हजरत कायद आजम का दूसरा हजरत इलामा इकबाल का है। आपको पता है हजरत इलामा इकबाल का जो साहबजादा है जावेद इकबाल, वो जज रहे हमारी आला अदालतों के। फिर उनकी जो बहू है नासरा इकबाल, नासरा जावेद इकबाल या नासरा इकबाल, वो भी बहू रही। और अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी तारीख में काजी फाइज जस्टिस काजी फाइजा ने अपना, अब बता रहे हैं जी, मैंने अपने वालिद के हवाले से इंटरव्यू कर दिया, मैं बता रहा हूं कि हजरत इलामा इकबाल के साहबजादे और उनकी बहू, क्या इन्होंने कोई इंटरव्यू किया? आप हैरान रहेंगे कि इतना अरसा वो रहे यहां तक, उन्होंने कोई हजरत इलामा इकबाल के वो कर सकते थे, इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान बनाने में जिनका ख्वाब जिन्होंने देखा, शायरी पाकिस्तान के लिए की, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। या तो डंके बजा रहे हैं ना कि पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन आप लोगों के सामने सच बताना इसलिए जरूरी है। एक सवाल किया गया था कि क्या कोई हिस्ट्री है, हमने इसलिए निकाल ली कि इतनी बड़ी शख्सियत का बेटा और बहू दोनों जज रहे, लेकिन किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। अब करें बात आप। मैं अजहर सिद्दीक साहब, मेरी भी मालूमात यही है और मैं जानता भी हूँ। जैसे जुवैद इकबाल साहब को भी जब मैं पाकिस्तान में मौजूद था तो मुलाकातें रहती थी, उन्होंने कभी, हम सहाफी थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जो अदलिया के वाले से हो। अच्छा, हत्ता कि आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, उन्होंने कभी अपने वालिद के बारे में बात नहीं की थी।
کسی نجی محفل میں ایسی کہ وہ بہت جناب میں ان کا بیٹا، اور وہ تو ایک بڑے سادہ سے شخصیت تھے جسٹس ناصرہ اقبال بھی، جو میں ان کے خاندان کو جانتا ہوں، میں چونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اندرون شہر کا رہنے والا ہوں، میاں یوسف صلاح الدین، میاں صلاح الدین، یہ سارے خاندان سے میں واقف ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مزار پہ صبح کو ہم مارننگ واک نماز پڑھ کے باشی میں آغاز کیا کرتے، اور ہم نے بڑے زندگی وہاں بیٹھ کے ہم موازنہ کیا کرتے تھے سر سکندر حیات کے مزار کا اور ان کا، اور وہ علامہ اقبال تو ایک بڑی شخصیت تھے۔ اچھا، انہوں نے کبھی واقعی آپ نے تاریخ سے مطلب بالکل آگاہ کیا طالب علموں کو کہ انہوں نے کبھی جسٹ فائز حصہ، اچھا سر یہ بتائیں، چلیں آپ بات، علامہ اقبال تو بڑی شخصیت تھے اور قائد اعظم سے بھی پہلے سے وہ مسلم لیگ کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اصل میں انہوں نے تو پاکستان کا خواب بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا نا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکے بھی تو آپ دیکھیں نا کون تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ جو لوگ ہیں، اب یہ آپ جو ہے نا وہ شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے انگلی کٹوا کے، تو یہ جی میں جی قائد اعظم، میں جناب وہ جو میں جناب قائد اعظم کی مسلم لیگ کا جو ہے نا وہ ہوں، تو میں جہاں مرضی جو مرضی بات کر سکتا ہوں۔ آپ جسٹس ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، بے شک آپ کے والد صاحب سیاستدان تھے اور قائد اعظم کے ساتھی تھے، لیکن جناب آپ ایک اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اسے زیر نہیں کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر اور کاریڈور پہ کھڑے ہو کر ایسی باتیں کریں جو آپ کے منصب کے عین خلاف ہوں اور آپ کے عدالتی آداب کے بھی خلاف ہوں۔ یہ تو میرا اور آپ سب کا واضح موقف ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے آپ بات نہ کریں، ہم کسی کی زبان بندی نہیں چاہتے، نہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ چپ کر روزہ رکھ لیں، لیکن کم از کم اپنے منصب کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے، کس بولنا ہے۔ دیکھیں ایک بات، اب دیکھیں ان کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اور بڑے تاریخی کتابوں سے نکال کے دے دیا، جو پاکستان کی مخالفت یعنی قلعات کے حوالے سے بلوچستان پاکستان کے ملنے کی مخالفت کی ان کے والد نے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ مہاراشٹر کے والد کہ وہ نوٹ تھے جو قائد اعظم کا، وہ نوٹ تھے چلے گئی نہیں، بعد میں ان کی نے وفات کے بعد میں مخالفت کرتے رہے یہ لوگ۔ یہ ہم طالب علموں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے، ہاں بچوں کو، آپ بچوں، چھوٹے بچوں کو، لیکن انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری آواز ہے ہمارے اندر، جب تک جذبہ ہے ہم اپنے آنے والی نسل کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں ضرور بتاتے رہیں گے۔ چاہے دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب علی، اگر آپ اتنے ماشاءاللہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ، میں تو پھر بار بار کہتا ہوں استعفیٰ دیں، بتائیں آ کے اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں، اب آپ بتائیں کہ بھی وہ ان کی یہ داستانیں ہیں یا یہ منی ٹرین، اب تو یہی پوچھتے ہیں نا جی، یہ تو چھوٹے بچے کو بھی آپ پوچھ رہے ہیں، جو گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے بڑا کا بہو بنے ہیں پیسے کتوں آ رہے، تو اس کو بتانا پڑتا ہے پیسے کتوں آ رہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جج بنا دیا ہے اور اس ملک نے آپ کو عزت احترام دیا ہے تو آپ اس ملک کے اوپر داغ اور دبے لگاتے رہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے جج صاحب کے لیے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جج صاحب بولے ہی نہ، وہ بالکل ہی زبان بندی کرے، جج صاحب اپنے منصب کے مطابق بات کریں، جو ان کا منصب ہے، جو ان کا وقار ہے، اس کے مطابق بات کریں۔ اچھا، ہم اب ذرا عمران خان کے بارے میں، جو کہ ہمارا ٹائم بڑا تیزی سے رن کر رہا ہے، ابھی گفتگو ایک اور رہتی ہے، تو اس لیے پہلے ذرا عمران خان کے دورے کے بارے میں بتایا، پھر ہم مولانا فضلو اور جو کیا المعروف مولانا ڈیزل کہتے ہیں غالباً اس پہ پھر کریں گے بات۔ ابھی پہلے ذرا یہ بتائیے گا کیا ہے آپ کے پاس خبر؟ اہم خبر تو یہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ اچھا، میں نے اپنے ذرائع سے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے برطانیہ کا وہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن میڈیا رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں، چونکہ ہمارا بھی تعلق میڈیا سے ہے لہذا ہمیں منوان جو ہے ابھی تک میڈیا کی رپورٹس پہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے اظہر صدیق صاحب، آپ کو بڑی مبارک ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک باوقار شخص ہے، وہ پرچیاں نکال کے جیب میں سے پڑھنے والا آدمی نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں چل حاضر ہو جا تو حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے اور اس کے وقار کے مطابق ہوتا ہے، اپنے وقار کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں پر جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں، جو میں آپ کو وجہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو، وہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی میاں عمران خان صاحب پر کوئی پریشر ڈالا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے برطانیہ سے پریشر ڈال کے وہ پاکستان سے کو اپنا مطالبہ منوا سکتے ہیں، لیکن عمران خان تو عمران خان ہے نا جی۔ عمران خان کو تو وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باؤ جی آئی لو یو آ جاؤ تو باؤ جی آ جائے اٹھتے ہوئے، نہیں، یہ باؤ جی نہیں ہے، یہ اصلی باؤ ہے،
یہ اصلی بہو ہے جو تو پھر اڑ جاتا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ جو ہے نا، ایبسولوٹلی ناٹ، جو ڈرامہ جی اپنا بیٹا استعمال کرنے کے بعد اتنا پاپولر ہوا تو ایبسولوٹلی ناٹ تو یہ بھی نہیں سننا چاہیں گے. جی ہاں. اچھا وہ جو بالکل ایبسولوٹلی ناٹ تو ظاہر ہے وہ یہاں کا براٹ اپ ہے، اور پھر وہ دنیا کا ایک پاپولر ترین انسان ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی. اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے. وہ تو نہیں کہے گا کہ اچھا جی، وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ مطلب پریزیڈنٹ امریکہ کے سامنے بیٹھ کے تو وہ ایک پرچی نکال لے، یا پھر وہ آپ دیکھیں کہ چین کے وہاں پہ دورے میں وہ ان کو انگلش ہی نہیں آ رہی، وہ شہباز شریف صاحب تو عمران خان کو کون سمجھائے گا سر؟ عمران خان کو قابو کون کرے گا یہاں پر؟ وہ آ جائے اور بورس جانسن کے سامنے بیٹھا ہو تو بورس جانسن کی تو اپنی پرسنالٹی، میں بالکل یہ مبالغے سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے آگے ماند ہو جائے گی، اور وہ ایک ایسا چمکتا ہوا چاند اور سورج کی طرح وہ اس لیے وہ یہ اب ان کو پتا چلا. دیکھیں نا، ان کی بھی تو اپنی ایجنسیاں ہیں نا سر. ان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کو رپورٹ دیتی ہیں کہ جناب وہ صاحب کا موڈ کیسا ہے، جو آ رہے ہیں وہ صاحب اور طرح کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ جو اچھا ہمیں یہ بھی اطلاع ملی تھی جو سیکورٹی کے بھی پرابلم تھے، لیکن وہ خیر برطانوی حکومت کے لیے مسائل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ بھی کروایا ہے. ابھی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے وہاں بھی کوئی دیکھیں انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا ہے ابھی، جو میں اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی ڈرامہ پوری طرح فلاپ ہوگا اور اس کی ٹکٹیں بھی نہیں بکیں گی. جو انہوں نے یہ ٹکٹوں سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے 8 جولائی کو جو میچ ہونا ہے پاکستان کا اور انگلینڈ کی ٹیموں کا، اس میں جو ہمیں اطلاعات ملی ہے، میں بڑی اہم خبر آپ کو بریک کر رہا ہوں، اس میں کچھ مشکوک لوگوں کے کریڈٹ کارڈ سے ٹکٹیں خریدی گئی ہیں، میچ کی ٹکٹیں، جو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اس مرتبہ تماشائی کی تعداد کم ہوگی، لیکن ایک ہی سیکوینس کے ساتھ، ایک ہی مشکوک کریڈٹ کارڈ کے سیکوینس کے ساتھ وہاں کی ٹکٹیں بھی خریدی گئی تھی. اور آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں کوئی خوف یا ڈر کی بات تھی، لیکن یہ سیکورٹی کے ایشوز تو ہوتے ہیں نا جی. ہم یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ پاکستان کا جو ہے، اور یہ تو آپ کو پتا پاکستان دشمن ناصر ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سبکی ہو. تو جو میچ، چونکہ وزیر اعظم پاکستان اور برطانوی وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ایک میچ جو ہے دونوں ٹیموں کا اکٹھے دیکھا جائے، یہ میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں، اور اس کی ایک ہی سیکوینس کے ساتھ ٹکٹیں خریدی گئی کچھ مخصوص کریڈٹ کارڈ سے. تو جب یہاں کی پھر جہاں تک میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جہاں کی گورنمنٹ نے جب اس سارے معاملے کا جائزہ لیا تو ابھی تک وہ جو ہے وہ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سیکورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا دورہ حتمی طور پر منسوخ نہیں ہوا، کچھ بھی معاملات جو ہے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا جو اہم معاملہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ عمران خان صاحب سے منوانا کہیں دوسری جگہ پہ بیٹھ کے، دیکھیں نا یہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جی منڈا نہیں من رہا چوہی صاحب اپنے ڈیرے سے بلا لو. ٹھیک ہے جی، اپنے ڈیرے سے جب کہتے ہیں پاکستانی سٹائل ہے نا، تو میں وہی بات کرتا ہوں صحیح جو ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ نے صلح کروایا، آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہے نا، میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، کئی صلحیں کوئی پنچایتیں بھی آپ نے کروائی ہوں گی. میں نے بھی اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ میں اپنی برادری میں چونکہ میرا رائن برادری سے تعلق ہے تو بڑی پنچایتیں ہم کراتے رہے ہیں یا بیٹھتے رہے ہیں پنچایتوں میں. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا نہیں مان رہا ہوتا، بعض نا جو مقتول ہوتے ہیں، جو مطلب جو ان کے وہ جو قاتل ہوتے ہیں وہ صلح کے لیے نہیں مان رہے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں چوہی صاحب تہاڈی نہیں منتا، چلو انہوں نے شیخ صاحب کے ڈیرے تے بلا لے ہیں، وہ شیخ صاحب زیادہ انہوں دی گل منتا ہے جو اتنے گل کر لے گا. اچھا جب وہ بعد میں پتا چلا کہ شیخ صاحب بھی نہیں منے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے چلو یہ رہ نہیں دیو، پھر یہ ذرا مطلب کہ بعد چ گل کریں گے ہیں جی. تو اب یہ بھی ایک صورتحال ہے جو ہم آپ کو بڑی سادہ سی زبان میں بتا رہے ہیں کہ چودھری صاحب نے اپنے ڈیرے پہ بلانے کی بجائے کسی دوسرے کے ڈیرے پہ بلایا. تو اب لگ یوں رہا تھا ایجنسیاں ان کی بھی بڑی تیز ہے نا سر، بڑی تیز رفتاری سے انہوں نے جب جائزہ لیا حالات کا تو انہوں نے کہا یہ نا بڑی بےزتی ہو جائے اور وہ بعد میں کہنا پڑے کہ کچھ بےزتی جی نہیں ہو گئی، عمران خان کو کیا دیا ہے کر رہا، انہوں نے کہا نہیں ایبسلیوٹ ناٹ. ٹھیک ہے نا جی، ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے اس کے بھی ایک اہم خدشہ تو وہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا چاروں طرف سے جتنے بھی ان کے یعنی ہواری موالی ہے نا، مطلب سعودی عرب کو بھی آپ دیکھ لیں، اور تو یہ سارا اب آپ کو دیکھیں نا اس سارے تناظر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک اہم خبر بھی بتا دوں اپنے ان ناظرین کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو افغانی ہیں اور اردو بھی سمجھتے ہیں، کہ آپ کو یہ اہم خبر بتا رہا ہوں کہ چند ہی دنوں میں یا 1-2 ہفتوں میں افغانستان کے صدر جو ہے وہ بھی کسی بیرون ملک جا کر پلیٹرس جو ہے نا اپنے ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو ان کا اچھا بھی پلیٹرس
तो गनी साहब का मामला होने वाला। आप देखिए सूरत हाल ये सारी इंटरनेशनली ये बन रही है कि आप ये कह रहे हैं, आपका वजीर आजम ये कह रहा है कि ठीक है हम अफगानिस्तान में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फौजें तुर्की की होंगी, ठीक है ना जी। फौज जो है, अब इस बात पे आप खुद देखे ना, ये पूरा मैं आपको एक इंटरनेशनल सिनेरियो बता रहा हूँ, लंदन में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाखबर हूँ। अब वो जब आप टर्किश फौजों को वहां रखने की बात करेंगे तो जाहिर है आपको सऊदी अरब का भी एक प्रॉब्लम खड़ा होगा, ठीक है ना जी। ईरान के लिए भी वो एक मसला खड़ा होगा, वो फिर उसका वही सोचेंगे कि ये आरसीडी वाला मामला दोबारा से रीजनल जो कोऑपरेटिव एक हमारा डेवलपमेंट का एक भुट्टो दौर में हुआ था, ये सारे उस तरफ जा रहे हैं उसके लिए। लेकिन अब ये मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं और भड़के मारते हैं, अब आप देखें ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी आपने अभी हमने जिक्र करना है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी भड़के मार रहे हैं। वो कहाँ गया उनका लॉन्ग मार्च का, क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान एक में मिनट कोई जरा, क्रेजी नहीं एक होगा। मिनट यार, अब एक मिनट यहाँ रुकिएगा। देखिए हम चूंकि बात उस तरफ आने लगे हैं, अब अच्छा है, लेकिन मैं एक खबर देता चलूं, जो टिकटें खरीदी हैं, जो सारा किया है, तो मेरे तक इतला यही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये नासिर भट्ट वगैरह जो यहाँ जाली कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए सारे मामला देखते हैं, तो इन्हीं ने खरीदी है। हम आते हैं अगली बात की तरफ, मैं हम आपसे आते हैं इंतजार अगली बात करता की। हूँ, कह रहा था कि जब ये देखा गया कि इन्होंने टिकटें खरीदी हैं और वो सारा सिलसिला, और ये आपको पता है कि ये ड्रामे करते हैं, और अब वो हमले के बाद अब ये वाला ड्रामा करने वाले थे। लेकिन मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ, हमारे भी इदारे हैं और जो बरतानवी इदारे भी हैं, इनकी आंखें कान खुले हैं, और एक उनकी हर चीज पे नजर है, गहरी नजर है। तो ये तो नहीं किया जा सकता कि वहां सिक्योरिटी के इश्यूज बन जाए और पाकिस्तान की दुनिया में जो है एक सुबकी हो। इनके लिए तो ये मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान दुश्मन है। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो, शुभकी हो, पाकिस्तान का वजीर आजम आया हो, वहां पे कोई ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि जिससे पाकिस्तान दुनिया में जो है शर्मिंदा हो। लेकिन ये हमारे जो माशाल्लाह अदारे हैं अल्लाह के फजलो करम से, उनकी आंखें कान सब कुछ खुले हैं, उनको पता क्या होने वाला है, उसी तनाजर में ये फैसले किए जा रहे हैं। और मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा उसको मजीद महफूज तरीन बनाकर, तो उसको किसी तरीके से फिर दोबारा से, और वो फिर वो उसके साथ ये भी हमारा, चूंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो इस एजेंडे पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान के सामने को मुतालबा रखा जाए। और वो हम कोई गुलाम तो नहीं है ना, अब तो वो अब तो मलका की, मैं बरतानिया में बैठा हूँ, लेकिन अब तो ये सूरज जो है वो 100 हुकूमतों पे या 100 मुल्कों पे नहीं तुलू होता ना, अब तो वो एक महदूद सिलसिला है। अब पाकिस्तान भी एक ऐसे रास्ते पे चल निकला है कि जिसपे उसको अपनी खुद मुख्तारी और उसका इज्जत और आबरू का बहुत ख्याल है। और वजीर आजम पाकिस्तान भी खुशकिस्मती से ऐसा शख्स हमारे पास मौजूद है कि जो वकार और जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जरा मुझे दूसरी खबर के बारे में बताएं। अभी मैं ना अब आने लगा हूं, उससे पहले दो तीन जरा बातें जरा आपसे जरा जरूरी हैं। पहली तो बात है कि दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये वहां पर हमारा आखिरी सेगमेंट है, हम प्रोग्राम फिर वाइंड अप की तरफ खत्म ये इस पर खत्म करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि मेरे डर और मेरे खौफ से इमरान खान ने अमरीकी अड्डे फराहम नहीं किए। तो ये मौलाना, आपको पता है मौलाना जो हमेशा से अमेरिका के पाँव में या इन लोगों के पाँव में अपने भाई को, जो इनका ब्यूरोक्रेट भाई बना हुआ है, उसको भर्ती उन्होंने उन्हीं लोगों से कराया था, और हमेशा से वो अमेरिका और इन लोगों के एजेंडे पे चलते हैं। नाम मुखालफत का चलता है, लेकिन ये एक हकीकत की बात है। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है, जो एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगाया है, जो बात की है, वो क्लैरिटी। इसी के साथ ये आपको पता है मौलानाओं के साथ या मुफ्ती अजीजुर रहमान, नाम लोग कहते हैं मुफ्ती नहीं कहना चाहिए, चले मौलवी भी ना कहें, अजीजुर रहमान ने जो ये चाइल्ड मोलेस्टेशन का इशू है, जो बच्चों के हवाले से इतनी उम्र के साथ, और फिर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं करता, हमें ना को जस्टिफाई करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। वो एक अलहदा बात है कि यहाँ लिबरल क्लास जो है वो लेस्बियन, गेज, वो हम जिन्स परस्ती को वो प्रमोट करते हैं, और अफसार आलम भी इस एजेंडे पर वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। उनका एजेंडा तो यही है कि ये चीज बड़ी तेजी से आगे और हम ये काम अब लीगलाइज कर सके। तो वो हवाला ये देखकर तो हमारे लिए तो अच्छा है, हम तो इसको कंडेम करते हैं और हम इसको किसी तरह भी मानते नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान के आसपास लोगों ने इन दोनों एजेंडों पे आप क्या, आपका नुक्ता नजर क्या है इस पे? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया ना, मैं बड़ा उस पे मुझे मुझे दिल चाह रहा है क्या के लगाऊं कि मौलाना फजलुर रहमान के प्रेशर में या मौलाना फजलुर रहमान के क्रेडिट से इमरान खान को क्या, इमरान खान की अपनी एक शख्सियत है। अच्छा, अगर आप दोनों को साथ साथ बिठा दें तो शक्ल देख के भी क्रेडिट नहीं को ले सकता इमरान खान के सामने कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि मैं जो है, एक डीजल का ट्रक है, एक खूबसूरत एयरक्राफ्ट बस है, एयर बस है,
تو آپ ان دونوں کو جب ساتھ ساتھ کھڑا کریں تو کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ وہ دوسرا کے ٹرک ڈرائیور کے جی میرا ٹرک بڑا سونا سی تے لوگوں نے رستہ دے دیتا ہے جی. وہ رستہ جناب میری بات سنیں، عمران خان کی اپنی پرسنالٹی، عمران خان کا اپنا موقف، عمران خان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے، اور وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو مطلب ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کو بیچارے کو خواب میں بھی مارچ پاسٹ نظر آ رہے ہیں اور وہ مارچ پاسٹ اس کے ادھورے رہ چکے ہیں، تو اس کو وہ اس کا کہنا مان کے تو وہ عمران خان اصل میں جی عمران خان کے میں جو آپ کو بتاؤں، عمران خان کی شخصیت کے آگے اس وقت دنیا بھر کی جو اچھا اسٹیبلشمنٹ جو دیکھیں نا، جو امریکنز ہیں وہ پاگل ہیں. مجھے بتائیں، وہ ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بیوقوف ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کس جگہ پہ کرنی ہے. اگر آپ ان کو کہہ دیں نا، ان کا وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، میں آپ کو بڑا مزیدار بات، آج آپ کے پروگرام کا ہٹ ہو جانا یہ محاورہ. وہ ایک ہوتا ہے چل جاؤ یا چلا دیو. ٹھیک ہے جی. امریکیوں کا سٹائل ہے، امریکیوں کا سٹائل ہے چل جاؤ یا چلا دیو. تو جب ان سے کوئی بندہ چلتا نہیں وہ خود چل جاتے ہیں. اب عمران خان سے چالو ہو گئے ہوئے ہیں وہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ عمران خان کے ان کے سامنے مطلب وہ ان کے دبدبے میں نہیں آتا، تو اب وہ خود چل گئے ہیں، چالو ہو گئے ہیں اس سے. اور وہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بتائیں کہ ان کے کنٹرول میں تو پاکستان کا ایک صوبہ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ان کے بھائی بھی جیت جاتے ہیں. وہ کبھی یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور وہ سیٹ شوٹ ادھر ادھر سے جیت جاتے ہیں. ان کی تو اپنی سے نہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا، وہ آپ نے کہا مفتی نہیں کہنا چاہیے. اچھا جی، مفت ای تو کہہ سکتے ہیں نا، مفت ای، ٹھیک ہے نا جی، مفت ای تو کہہ سکتے ہیں. ای 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 والا کام تو وہ کر رہے ہیں. مفت جی ہی جی، یا مفت ای؟ مفت ای، ای 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 فار ایکو. ٹھیک ہے جی. اچھا، مفت علیحدہ لکھ دیں اور ای علیحدہ لکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہے مفت ای. اچھا، اب انہوں نے کام کیا جی. اب آپ مجھے بتائیں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نام پر. اب آپ وہاں، میں اب کیا کہوں سر، میں پنجابی بندہ ہوں. اب آپ وہاں قوم لوٹ والے کام کریں، آپ وہاں پہ ایسے کام کریں جس سے وہ جو ہے ہمارے سر شرم سے جھک جائیں. وہ ٹھیک ہے جن ملکوں میں لیگلائز ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ اچھا چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جی. آج آپ تو قانون دان ہے. لیگلائز ہونے کا مطلب ہوتا ہے دونوں فری کین کی مرضی. ٹھیک ہے جی، فائل کی اور مفعول کی مرضی کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہو، اس کو آپ لیگل کہتے ہیں نا. تو آپ بچہ پڑھنے جائے وہاں پہ قرآن مجید، تو آپ اس کو اس طرح کے بدفعلی والے معاملات کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے. اچھا، ہم مدرسوں کے یا تدریسی مذہبی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ جب بالکل. تک ہم بچوں کو مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر وہ ہمارے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہم کبھی دیکھیں، ہم نے کبھی بھی اپنے کسی پروگرام، کسی پلیٹ فارم پہ نہ کسی پیر کی مخالفت کی، نہ کسی مولوی صاحب کی مخالفت کی، نہ کسی ایسے مذہبی ادارے کی مخالفت کی، کیونکہ ہم بصیت ادارہ نہیں کسی کی مخالفت کرتے. لیکن جو لوگ جیلی لبادہ اوڑھ کر، اب دیکھ رہے کوئی جرنلسٹ ہو اور وہ جیلی صحافی بن جائے، ہفتہ روزہ منو چنو کا ایڈیٹر بن جائے، اور وہاں وہ اپنے جو دفتر ہے اس کے اندر وہ لڑکوں کے ساتھ یا ان کے نوجوانوں کے ساتھ جو ملازمت کے لیے آئے یا بیچارے بے روزگار ان کے ساتھ کوئی بس پھیری کرے، تو کیا ہم اس صحافی کا برا نہیں کہیں گے؟ یا ہم کہیں گے جی صحافی کی بڑی بےزتی ہوگی اس بات سے؟ جناب علی، آپ کا کام ہے دین کی تعلیم دینا، آپ کا کام دین کا چہرہ بگاڑنا نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے ایسی ایسی حرکتیں کریں کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ایک جو ایک آپ کا کانسیپٹ ہے ہمارے اسلام کا، وہ اس کا جو ہے نا وہ مسخ ہو. آپ ایک عالم دین، عالم دین ہر انسان عالم دین کی رسپیکٹ کرتا ہے. ہم تو اس وقت تک یہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے نا، ہمارے ہاں تو نکاح نہیں ہوتا جب تک مولوی صاحب کو نہ بلا لیا جائے. ہمارے ہاں تو فوتگی نہیں ہوتی جب تک جنازہ نہ پڑھائے مولوی صاحب آ کے، ہم اس کو مردے کو دفنا نہیں سکتے. بڑا اہم کردار ہے علماء کرام کا، مولوی کا بہت اہم کردار ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اس قسم کے کبھی فیل کرنے والوں کا، اس قسم کے گنونے فیل کرنے والوں کا اس معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو لیگلائز کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے ایسا کریں، اپنے گھر کے باہر لکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہمارے گھر کے اندر یہ کام لیگل ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہمیں تو یہ اب شوٹ نہیں سارا کرتا. ہاں، اب وہ سارا سارا لفظ بڑا سا بورڈ بنوا لے اپنے گھر کے. دیکھا میں نے بتایا تھا کہ یہاں پاکستان، یہاں پہ ایک پاکستانی نے اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیا ہے کہ کتوں کا اور پاکستان آرمی پر بھونکنے والوں کا داخلہ منع ہے. وہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا. تو اب سارا عالم صاحب ایسا کریں، اپنے گھر کے باہر ایک بورڈ لگائیں کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، لیکن منڈا ساتھ ہو تو اندر آ جائے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے گھر کے باہر لگا لے، مجھے تو کوئی، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا جی, کرنے جو کرنا ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں بھی. ہم تو اسلام کے فطری اصول ہے, آپ سنیے, جو اسلام کے فطری اصول ہیں, میاں بیوی کا رشتہ یہ اسلام کا فطری اصول ہے, شوہر اور بیوی, ٹھیک ہے جی, شادی نکاح, یہ اسلام کے. مجھے بتائیں نا جی کون بندہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق یہ سارے جو ہے نا رشتے بنتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ چاہیے ہے, آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے ہے, تو آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں لکھ کے کہ ہم اس پروڈکٹ کے خریدار ہیں, تو وہ پروڈکٹ آ جائے گی, آپ مزے کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے. سارا اپنا نا ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہمارے اس کے علاوہ یہ جرم بھی ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت اب جو بچہ ہوا ہے ان کے اگینسٹ, اور سو کالڈ مفتی کو یا ان عزیز الرحمان کو پکڑ لیا ہے, ان کے بچوں نے بچانے کی کوشش کی باقاعدہ, یعنی ایک گناہ کیا ہے, ایک جرم کیا ہے, یہ جرم ہے, اور اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. سزا بڑی, ہمارے تعزیرات پاکستان کے اندر سزائیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس کی تو کیا ترویج کر سکتے ہیں, اپنا اس کو گلوریفائی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک کلاس موجود ہے, یہ سو کالڈ لبرل, نجم سیٹھی کی شکل میں لے لیں, وہ حسین حقانی کی شکل میں لے لیں, وہ گل اسماعیل کی شکل میں لے لیں, وہ کئی ہمارے اینکرز ہیں جن کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا, یعنی عمران خان نے اگر یہ اپنے اس انٹرویو میں اگر یہ بات کر دی کہ عورت آستین سے نیچے اگر بازو ہو تو وہ تو اپنا وہ کوئی روبوٹ ہی ہوگا جو اس کا اثر نہیں لے گا. اس کو مصیبتیں پڑ گئی اس معاشرے میں ان لوگوں کو, اور ان کو شرم نہیں آتی کہ ہمارے دین نے جو پیرامیٹر جو ہمارے آئین اور قانون کی ہیں اس پر عمل درآمد کر رہے, تو یہاں بھی آئین اور قانون کی پاسداری کرنی. جی 4 روز ہو گئے ہیں, 4 روز ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو دین کا ماما ٹھیکیدار کہتے ہیں, مولوی ڈیزل صاحب, 4 دن ہو گئے اس مفت ای کی ضمانت کروانے کے لیے لاہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو اللہ بھلا کرے کسی اچھے جج کا کہ جو اس نے آج جو ہے 4 روز کا جوڈیشل ریمانڈ, جوڈیشل یا کیا کہتے ہیں, پولیس ریمانڈ دے دیا ہے. اچھا, پولیس کسٹڈی میں ریمانڈ دے دیا ہے. اور میں نے آج آئی جی پنجاب جو ہے انعام غنی صاحب, ان کو ایک واٹس ایپ میسج بھیجا ہے, ان کو ایک واٹس ایپ پہ میں نے میسج بھیجا ہے کہ انعام غنی صاحب یہ اس سے مولوی صاحب سے وہی سلوک کرنا جو آپ 4 روزہ ریمانڈ میں عام ملزموں کے ساتھ کرتے ہیں. ذرا وہ جو 5 نمبر کا وہ جو ہے نا کتنا گزاری رات وے, چند کتنا گزاری رات وے, وہ چھتر لے آئے, ٹھیک ہے نا جی, وہ نکال لیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں بھی بچے والا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ یہاں پر بتاتا ہوں میں آپ کو کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے, سب سے چھوٹا بیٹا, وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ آگے کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر بٹ دیٹ مولوی ہیز اے اسٹک اینڈ ایون ہی ہیز ہز نیم مولا بخش. میں کہا پتر مولا بخش بڑا پرانا نام ہے. اچھا, وہ بچوں یعنی قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, چلو وہ تو اسٹک والا معاملہ تو عام چیز ہے, چلو ہم نے مارے کھائی ہیں, بڑی چھتر کھائے ہیں, لیکن بڑے خوشی سے کھائے ہیں مولانا حضرات کے. ہمارے قاری حضرات جو تھے ماشاءاللہ ان سے بڑا کچھ سیکھا, پڑھا, تلفظ بھی ٹھیک کیے, سب کچھ کیا. لیکن آپ بتائیں کہ آپ بچوں والے ہیں, آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جائے قرآن پڑھنے اور جب وہ واپس آئے تو شرم سے آپ کو بتا بھی نہ سکے, اور اس کی جسمانی صورتحال بھی اور اس کی جسمانی صحت بھی ایسی ہو کہ ساری زندگی کا داغ لے کر آ جائے. کچھ شرم کریں یہ لوگ, کچھ شرم کریں یہ لوگ جو ان کو حمایت کر رہے ہیں, اور یہ جو ان کی ضمانتیں. لیکن میں نے آج یہ کہا ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں, آپ کے دوستوں میں سے آئی جی صاحب بھی اور پولیس والے بھی, سب بہت بڑے بڑے آفیسر آپ کے جاننے والے اور آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, کہ وہ چھتر ضرور جو ہے نا 5 نمبر کا, اور اگر کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو مجھے بتائیں. میں اندرون شہر کا رہنے والوں میں شو مارکیٹ سے کچھ اسپیشل چھتر جو ہے نا وہ تھانے بھجوا دیتا ہوں, تو اس سے ان کی مرمت ہونی چاہیے. ہم لوگوں کا بڑا دل دکھا ہوا ہے, جو بھی صاحب اولاد لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں دین ضرور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, مگر دین سے دوری جو ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بچوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے. اچھا امجاد صاحب, بہت شکریہ, آپ کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے لیکن کافی گفتگو کر لی ہے, اور ہم ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں مریم نواز سے پروگرام کرنا ہے پر کر نہیں پاتے. آج بھی معذرت چاہیں گے ناظرین سے, چونکہ یہ ایشو یہ آگے تھے اور یہ بڑے اہم ایشو تھے, اس پہ ہم پھر کسی دن گفتگو کریں گے. ابھی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.